अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं इस वक्त दरून टीवी। मुख्तलिफ हम सियासी इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे इश्यूज़ बलूचिस्तान में वक़्फ़ पज़ूर हो जाते हैं जिस पे भी बात करनी पड़ती है। जो उमूमन आपका जो कौमी मीडिया जिसे कहा जाता है उसमें वो नज़रअंदाज होते हैं, ब्लैक आउट होते हैं। मामला ये है जी कि नौकुंडी में गुज़िश्ता 2 दिन से जो शायद कोई 13 तारीख से एक वाक़या पेश आया। वाक़या यूँ पेश आया कि नौकुंडी के करीबी जो एक पाक अफ़गान बॉर्डर है, वहाँ पे गुज़िश्ता सदियों से एक तिजारत जारी है। बॉर्डर ट्रेड आप उसको कह सकते हैं, भले ही आप उसको कहें कि इलीगल है, लेकिन बॉर्डर ट्रेड उससे वाबस्ता है। न सिर्फ ये, आप अगर देखेंगे चमन बॉर्डर है, किला अब्दुल्ला है, इसी तरह ग्वादर और पंजगुर और केच, जो बॉर्डर लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ या ईरान के साथ, वहाँ पे लोगों का जो रोज़गार है वो वाबस्ता है बॉर्डर ट्रेड से। बॉर्डर ट्रेड क्या होती है जी? यहाँ से कोई चावल शावल वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ये ट्रेड होती हैं। और ईरान बॉर्डर और अफ़गानिस्तान बॉर्डर से बाकी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ सामान और तेल वगैरह जो है, पेट्रोल डीज़ल वगैरह, वो लाई जाती है। ये सदियों से जारी है। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में जब से एक नया रजीम अफ़गानिस्तान में आया और उसके ख़िलाफ़ एक मुज़ाहमत हुई तालिबान की जानिब से, वो रजीम ख़त्म हो गई, एक नया रजीम तालिबान का आया। तो तब से जो है, जो बॉर्डर ट्रेड है उस पे मुश्किलात मकामी लोगों को आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक लंबी चौड़ी बहस है इसमें उमूमन बात हो चुकी है, हम प्रोग्राम कर चुके हैं, मुख्तलिफ लोग बलूचिस्तान की उस पर बात करते हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं, लोग जान से भी गए हैं, शहीद भी हुए हैं। अभी 2 दिन कबल नौकुंडी से के करीब एक बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के साथ। तो उसमें एक है आपका लेडर एक कहते हैं, दूसरा जो है वो डक जो है उसको कहा जाता है। तो ये दोनों जो रास्ते हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान से जो बलोच बेल्ट का जो बॉर्डर है वो लगता है। क्योंकि पश्तून बेल्ट का चमन, किला अब्दुल्ला वगैरह लगते हैं, जबकि बलोच बेल्ट में नौकुंडी का जो है बॉर्डर लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। वहाँ पे भी जो रूटीन के जो बॉर्डर ट्रेड होती है वो जारी, इससे पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है और अभी उसको रोक दिया गया है। तो जैसे ही एक गाड़ियाँ गई, ज़म्बियात गाड़ियाँ, ये ईरानी गाड़ियाँ होती हैं, ईरान से ज़्यादा इंपोर्ट की जाती हैं। ये बड़े मजबूत गाड़ियाँ होती हैं और इसी पे जो है तेल वगैरह जो भी खाने पीने की अशिया हैं इस पे ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो कोई 200 के करीब गाड़ियाँ जब गई लेडा का जो वो बॉर्डर है वहाँ पे, लेडा रेक के मकाम पे और डक के मकाम पे, तो वहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर में जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, उन्होंने लोगों को कहा कि जी ये बॉर्डर जो है बंद कर दिया गया है, तो आप इसका कारोबार नहीं हो सकते। इसमें ज़ाहिर है कि मकामी लोगों का और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वहाँ पे मैं तू हो गया। तो चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उमूमन उनका एक रवैया होता है पब्लिक के साथ, तो उन्होंने तमाम गाड़ियों को रोक दिया और एक गाड़ी वहाँ से भाग निकली। एक लड़का है वो वहाँ से, हमीदुल्लाह उसका नाम है, हमीदुल्लाह बलोच, वो उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो वहाँ से निकलने की उन्होंने कोशिश की, तो पीछे से उस पर फायरिंग किया गया। उस फायरिंग की वजह से हमीदुल्लाह जो है वो जाम बाक हो गए। तो उसके बाद मामला ख़राब हुआ और लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हाईवे तफ्तान कोयटा हाईवे उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मामला ये हुआ कि वहाँ पे एक मकामी स्कूल है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय हैं, वहाँ पे उनकी रिहाइश है, उसके सामने भी टायर वगैरह जला दिए गए हैं। तो आर्मी की जानिब से और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग के बाद लोग मज़ीद मुश्तैल हुए, उन्होंने उस स्कूल पे पथराव किए जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की रिहाइश है। तो उसके बाद फायरिंग शुरू हुई जी। फायरिंग शुरू हुई तो अब तक जो इतलात हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, 8 अफराद जो है उसमें ज़ख्मी हुए। तो
اس سے جو ہے اشتعال مزید زیادہ ہوا ہے، اس وقت بڑا اشتعال ہے علاقے میں۔ اچھا، یہ تو یہ واقعہ ہوا پروٹیسٹ کا جو حمید اللہ کے جو ہے جام بک ہونے کے بعد ہوا تھا۔ ایک اور پھر معاملہ سامنے آتا ہے اسی بارڈر پہ، وہاں پہ جو زمباد گاڑیاں ہیں جو 200 کے قریب کے لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ وہ جب وہاں گئے تو جب ان کو روکا گیا، ان کو کہا کہ جی آپ ابھی یہ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ بھی میں تو ہوئی۔ تو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے تمام گاڑیاں ضبط کر لیں، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ گاڑیوں کے اندر ریت اس کے انجن کے اندر ڈالا گیا تاکہ وہ کام نہ کر سکیں۔ کچھ گاڑیوں کی بیٹریاں بھی نکال دی گئیں، اور 200 لوگوں کو کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ابھی یہاں سے پیدل چلے جائیں نوکنڈی اور دار بندے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ بارڈر نوکنڈی شہر سے گاڑی میں اگر آپ جائیں گے، زمباد گاڑی میں جائیں گے، آپ کو 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے زمباد گاڑیوں میں۔ تو وہاں سے اس تپتی دھوپ میں گرمی میں لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ یہاں سے پیدل چلے جائیں۔ تو لوگ لاچاری میں وہاں سے پیدل نکلے، کچھ لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو فون کیا جو رابطہ ہو سکتا تھا، انہوں نے رابطے کیے، کچھ لوگوں کے آگے گاڑیاں آئیں ان کو ریسکیو کیا مقامی لوگوں نے، لیکن کچھ ایسے تھے جو صحرا میں، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے ریتیلا علاقہ ہے، پورا صحرا ہے، دال بندن چاغی کا پورا علاقہ، نوکنڈی ہے، پھر اب آگے پھر خاران کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ صحرائی علاقے ہیں، یہاں پہ ریتی ریت ہے، سمجھیں بہت زیادہ۔ تو اس تپتی گرمی میں بیابان ریت میں جب لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت کہا گیا کہ جی آپ چلے جائیں، تو لوگ مجبور ہو کے وہاں سے جب نکلے تو راستے میں کچھ فوٹیجز جو بنے ہیں اس میں لوگ پیاس اور بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ مر گئے ہیں۔ کچھ فوٹیجز سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ تمام صورتحال ہوئی، تو ابھی تک ٹینس ہے اس علاقے میں۔ ابھی ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تدارک کا فی الحال ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ عموماً ریاستیں ہوتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ماں کی طرح ہوتا ہے، اور جس طرح ماں اپنے اگر ایک بچہ ہے یا 10 بچے ہیں، کالا ہے، گورا ہے، کوئی اپاج ہے، کوئی اندھا ہے، جو بھی ہے، لیکن ماں جو ہے اس کو ایک طرح سے اس کو ٹریٹ کرتا ہے، کبھی یہ تمیز نہیں کرتا جی یہ میرا بچہ جو ہے یہ اپاج ہے تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ رکھو، تو اگلا جو صحت مند بچہ ہے اس کو زیادہ جو ہے اس کا خیال رکھو۔ ماں کبھی ایسا نہیں کرتی، چونکہ ماں کو بھی کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، لیکن کم سے کم میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بلوچستان میں ریاست جو ہے ماں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں وہ جو سوتیلا ماں کا جو ایک محاورہ ہے کہ سوتیلا ماں جو ہے اپنے سوتیلے بچوں پہ جو زیادتیاں کرتی ہے، یہاں پہ سوتیلا ماں کا جو کردار ہے وہ بھی ریاست ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ تب ہوا جب لوگوں پہ فائرنگ ہو رہی تھی یا ان کو صحرا میں بے یار مددگار چھوڑا گیا، یہ تب ہو رہی تھی جب نئے ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب انڈیا کے وزیر اعظم مودی صاحب کو ایک خوش اسلوبی کے جو ہے پیغامات دے رہے تھے، پرامن میسیجز ان کو کنوے کر رہے تھے، لیٹر بازیاں ہو رہی تھی کہ ادھر سے مودی صاحب نے پھر شہباز شریف صاحب کو جو ہے لیٹر بھیجا، تہنیتی کا مبارکبادیں دی، اور ادھر سے جو ہے ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے ان کی تعریف نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک پالیسی اپنی بتا دی کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پرامن ایک راستہ نکالنا ہے۔ یہ اس وقت ہو رہا تھا، اس ملک کے بارے میں ہو رہا تھا جس کو گزشتہ 70 سالوں سے قومی لیول پہ دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا جی، اس کے ساتھ پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہے، مراسلے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس مودی کو جس کو ریاستی طور پر کہا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کو امن کے پیغام بھیجے جا رہے تھے، اور بلوچستان میں نادار لوگوں پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، ان کو صحرا میں چھوڑا جا رہا تھا کہ جاؤ بھوکے اور پیاسے مرو۔ یہ رویے ہیں ریاست کے،
جب ریاستوں میں اس طرح کے رویے ہوتے ہیں پھر معاملات پھر ظاہر ہے کہ بگڑ جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردوں کے پیچھے بڑا انڈیا بھی اس میں ملوث ہے اور یہ بھی ملوث ہے فلانا ملوث ہے. پھر باتیں یہ کہی جاتی ہیں. پہلے اپنے رویے دیکھیں, آپ کا رویہ کیا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیسے رکھتے ہیں. یہ صرف نوکنڈی کا واقعہ پہلا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے ہیں. آپ کیچ میں چلے جائیں, وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. افغان بارڈر, چمن افغان بارڈر پہ ہوا ہے. صرف ایک واقعہ نہیں ہے. ابھی رویے کیسے بدلیں گے؟ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایران ہمارا برادر ملک ہے, افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, اس کے بارڈر تو آپ نے کلوز کر لیے ہیں, بند کر دیے ہیں. انڈیا کے ساتھ جی آپ وہ کرتے ہیں, امن کے پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی واگا بارڈر پہ زیادہ ٹریڈ ہو رہا ہے بنسبت ایران بارڈر کے اور افغانستان بارڈر کے. یہ کیسا دشمن ہے اور کیسا برادر ملک ہے کہ برادر ملک کے ساتھ تو آپ نے بارڈر بند کر دیے ہیں, لوگوں کے اپنے لوگوں پر گولیاں چلا رہے ہیں, اور جو دشمن ملک ہے اس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. جب پھر ایسی صورتحال میں پھر بدگمانیاں, دوریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ اب تک میں آپ کو بتا دوں کہ اس صحرا میں جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے اس میں اطلاع یہ ہے کہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اب اس صحرا میں اگر لاپتہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر گئے ہوں گے نا. صحرا میں وہاں پہ نہ پانی ہے, نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان کے پاس اویلیبل ہے. سب سے بڑا ایشو گرمی کے بعد جو ہے, جو پانی کا جو ان کو مسئلہ درپیش ہوگا, جو جن لوگوں کو چھوڑا گیا ہے وہ بھی مر گئے ہوں گے جو لاپتہ ہیں, ان کی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. تو یہ عجیب صورتحال ہے یہاں پہ. پھر نمائندوں کو آپ دیکھیں, چیئرمین سینٹ کا علاقہ ہے صادق سنجرانی صاحب کا, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آپ نہیں دیکھیں گے جی کہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے. یہاں آپ آ کے کم سے کم جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو دو چار الفاظ, محبت کے الفاظ تو آپ ان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں, لیکن جی نہیں. اچھا, پھر چیئرمین صاحب کے والد صاحب جو ہے نا, چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کے, وہ گئے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں کہ جی آپ پروٹیسٹ نہ کریں. انہوں نے آگے سے ان کی گاڑی پہ پتھراؤ کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا. اس حد تک بے حسی ہو سکتی ہے, اس حد تک. ابھی یہ کس وجہ سے؟ ابھی میں ایک وائس میسیج سن رہا تھا جی عارف محمد حسنی صاحب کا, جو ایم پی اے ہیں, ان کا ایک میسیج سن رہا تھا. وہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پرامن رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ٹھیک ہے, بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بھائی کیا بیٹھ کے بات کر, کس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کریں گے, یا جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ جا کے ایک راستہ نکالیں گے کہ بھئی یہ واقعہ کیوں ہوا ہے. اور پھر ہاسپٹل والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی بس میں ایمبولینس کا میں بندوبست کر رہا ہوں کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے کے جائیں اور ان کے علاج کروا دیں. چلیں ٹھیک ہے جی, ایمبولینس کا تو آپ نے, یہ معاملہ ایمبولینس تک آیا کیوں, ذرا اس پہ بھی تو بات کرو نا جی, معاملہ ایسے آیا کیوں. پھر وہ ڈی سی صاحب ہیں, کوئی دوست مجھے بتا رہا تھا, میں نے جب رابطہ کیا, معلومات لینے کی کوشش کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ جی ہم قبائلی حوالے سے یہ مسئلے کو حل کریں گے. وہ بھائی کیا, یہ ریاستی اہلکار, ریاستی افسر وہ قبائلی حوالے سے جا کے معاملہ حل کرے گا؟ بھائی تم ریاست ہو, ریاست کے نمائندے ہو, تمہارے بہت سارے تمہارے پاس اختیارات ہیں, وہ اختیارات استعمال کریں نا. دراصل یہ واقعہ پیش آیا کیوں, اس پہ ذرا تحقیقات کریں. بلوچستان اسمبلی نے تو ایک قرارداد پاس کروا دی. انہوں نے کہا کہ جی قرارداد, خیر اسپیکر صاحب نے نہیں چھوڑا, جہاں جمالی صاحب نے. دیکھیں کتنی وفاداریاں ہوتی ہیں, نصیر آباد سے لے کر نوکنڈی تک جو عوامی نمائندے کا نام اس پہ لگا ہوا ہے نا, کتنی وفاداریاں ہوتی ہیں نا. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی قرارداد پیش ہو کہ آگے سے پھر میرے لیے جو ہے وہ کوئی رکاوٹ بنے, یہ ڈرتی پولیٹکس میں میرے لیے کوئی وہ رکاوٹ بنے. یہی وجہ ہے, اس وجہ سے قرارداد پیش نہیں ہوئی. بہرحال بلوچستان اسمبلی میں اس میں بڑا بحث مباحثہ ہوا, اس میں بات ہوئی, اچھی بات ہے. اور پھر دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول رہا ہے. میرے خیال میں وہ قومی اسمبلی میں آغا حسن صاحب نے بی ایم پی کی جانب سے واک آؤٹ کیا اس معاملے پہ. میرے خیال میں اچھی بات ہے, ایک احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا تھا.
لیکن نیشنل پارٹی پر دیکھیں اس کا صرف ایک سمپل اسٹیٹمنٹ آیا, بس خاموشی ہو گئی. مطلب لوگوں کا خون اتنا ارزان ہے, علاقے کا ایک آفیسر بیٹھ کے جو بھی ڈیسیجن لے لوگوں کو مار دے, تو اس کے بعد اس کا ڈپارٹمنٹ بھی اس سے نہیں پوچھے گا, عوامی نمائندے بھی خاموشی اختیار کر لیں گے. تو جو آفیسر جائے گا وہاں پہ وہ تو اپنے طریقے سے معاملات کو ڈیل کرے گا. اگر اس آفیسر جس نے ظاہر کہ ایک نے آرڈر دیا ہوگا نا فائرنگ کی, جس نے آرڈر دیا ہے اس کو اگر تھوڑا اکاؤنٹیبلٹی کریں اس کی, اور اس کا تھوڑا احتساب کریں, ذرا اس سے پوچھیں, تھوڑا اس کا تھوڑا سا اگر اس کو سزا اور جزا کا تھوڑا سا خوف ہوتا تو وہ یہ نہیں کرنے دیتا. وہ کبھی بھی لوگوں پہ اسٹریٹ فارورڈ فائرنگ نہیں کرواتا. ٹھیک ہے, مظاہرین ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مشتعل ہوئے ہوں, انہوں نے آگے جا کے نقصان کرنا شاید ہو سکتا تھا نقصان, لیکن اس کے لیے بھی سیکورٹی فورسز کے پاس ایک جو ہم نے سنا ہے کہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ حالات بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوں تو اس میں بھی لوگوں کو اسٹریٹ فارورڈ سینوں پہ گولی نہیں ماری جاتی ہے, ان کے بھی ٹانگوں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں تاکہ جان بچ سکے ان کی. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہوا ہے نا. تو یہ ان ذمہ داری بنتی ہے ان سویلین اداروں کی اور دوسرے اداروں کی کہ وہ اس کی تحقیقات کریں, اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور لوگوں کو یہ تسلی ہو, لوگوں کو اطمینان ہو کہ جی ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور اس کی سزا ذمہ داران کو مل گیا ہے, تب جا کے شاید لوگوں میں تھوڑا سا وہ ایک اطمینان ان کو ہو. ادروائز اس وقت لوگوں میں بڑا اشتعال ہے, اور یہ اشتعال آخر میں نفرت میں بدل جاتی ہے. نفرت ہے تو پھر یہ نفرت آپ کیسے ختم کریں گے؟ وہ ابھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نفرت کو مزید بڑھائیں گے یا نفرت ختم کرانے کی کوشش بھی کریں گے. انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.